12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के मुल्क यूरुग्वे से एक छोटा चार्टर्ड एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है जिसकी मंजिल चिली का शहर सैंटियागो थी। इस जहाज पर 40 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये एयरक्राफ्ट ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन के खिलाड़ियों, उनके दोस्तों और फैमिलीज को लेकर जा रहा था। ये प्लेयर्स वहां मैच के सिलसिले में जा रहे थे, जबकि फ्रेंड्स एंड फैमिलीज स्पोर्ट करने के लिए साथ थे। ये सफ़र सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सफ़र कभी मुकम्मल नहीं होगा। वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। उनके साथ ऐसा भयानक हादसा होने वाला था कि उनके प्यारे ही उनका गोश्त तक खाने वाले थे। जी हाँ, गोश्त तक। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब इसी वीडियो में आगे चलकर आपको मिलेगा। फ्लाइट हवा की बुलंदियों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, ये रास्ता था तो छोटा सा, लेकिन बहुत खतरनाक था, क्योंकि जहाज को एंड्स माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजरकर जाना था, जो दुनिया की सबसे लंबी और खतरनाक माउंटेन रेंज है। ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ पुरस्रार खामोशी के साथ इस जहाज और इसके मुसाफिरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि एंड्स माउंटेन रेंज पर मौसम खराब हो चुका है, जहां बर्फ का तूफान आ चुका था। इसलिए उन्हें अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। रात वहां गुजारने के बाद अगले दिन जब उन्हें मालूम हुआ कि तूफान थम चुका है, तब 13 अक्टूबर दोपहर 2:18 पर जहाज़ ने वहां से उड़ान भरी और मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए, ये जाने बिना कि उनकी मंजिल वो नहीं है जिसके लिए वो घर से निकले हैं। इस जहाज़ का पायलट कर्नल यूलियो सीजर फेराडिस था, जिसके पास 5117 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वो इस रास्ते से 29 दफ़ा गुजर चुका था। उसे पता था कि एंड्स माउंटेन रेंज का सफ़र सिर्फ 1 घंटे का था, लेकिन तब पायलट की सीट पर को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दांते हेक्टर लेगुरारा मौजूद था, जिसे ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो एक नातजुर्बाकार पायलट था, जबकि ये रास्ता एक ख़तरनाक रास्ता था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि ऐसे रास्ते पर एक इनएक्सपीरियंस्ड पायलट को बिठा दिया था। मौसम खराबी की वजह से रास्ते की कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ सफ़ेद बादल छाए हुए थे और धुंध ही धुंध नज़र आ रही थी। इस फ्लाइट को उड़े हुए 1 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका था। को पायलट के मुताबिक उन्होंने माउंटेन रेंज पार कर ली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उसने 3:31 पर सैंटियागो एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से राब्ता किया और लैंडिंग की इजाज़त मांगी। कंट्रोल रूम से ये सवाल पूछा गया, क्या आपने माउंटेन रेंज पार कर ली है? पायलट ने इसका जवाब यस में दिया, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं था। कंट्रोल रूम से इजाज़त मिलने के बाद जहाज़ को 5500 मीटर की बुलंदी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना शुरू किया। इस वक्त वो 3500 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहा था, जब पायलट की आंखों ने अपने सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा, जिससे उसके औसान खता हो गए। यह मंजर था सामने मौजूद एक बहुत बड़ी चट्टान का। दर हकीकत जहाज अभी माउंटेन रेंज में ही था। जहाज में एकदम से अलार्म बजने लगे। कुछ लोग परेशान हुए, जबकि बाकियों ने उसे हंसी मजाक में डाल दिया। उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि हकीकत में कुछ ठीक होने वाला नहीं था। पायलट बौखला गया। उसने जहाज को आल्टीट्यूड पर ले जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया और जहाज को बिल्कुल वर्टिकल एंगल पर ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट की अनथक कोशिशों के बावजूद जहाज सामने से टकराने से तो बच गया, लेकिन टेल इस चट्टान से एक जोरदार झटके से जा टकराई। राइट विंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि जहाज का पिछला हिस्सा भी इस झटके की वजह से जहाज से अलहदा होकर हवा में उड़ गया, जिसके साथ ही पिछली सीटों पर बैठे हुए 3 मुसाफिर भी इन सफ़ेद पहाड़ियों में गुम हो गए। अब मुसाफिर परेशान हो गए। उन्हें अपनी मौत आंखों के सामने नजर आ रही थी। जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। कुछ देर ऊपर की जानब उड़ने के बाद वो तेजी से नीचे आने लगा। चंद लम्हों के बाद जहाज फिर एक चट्टान से जोर से टकराया। जहाज का लेफ्ट विंग टूटकर दूर जा गिरा। इस झटके के साथ ही कुछ और मुसाफिर जहाज की पिछली साइड से उड़कर नीचे जा गिरे। अब जहाज का फ्रंट पोर्शन ही बचा था, जो पहाड़ों से रगड़ें खाता जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो 350 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से घिसते हुए बर्फ के एक बड़े तोदे के साथ जा टकराया। इसके साथ ही सब कुछ तबाह हो गया। दोनों पायलट मौका पर ही जान से हाथ धो बैठे।
لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اتنے برے ٹکراؤ کے بعد بھی 45 میں سے 33 لوگ زندہ بچ گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے کچھ کو بہت گہری چوٹیں آئی تھی، جبکہ کچھ بالکل ٹھیک تھے۔ یہ ایک میریکل ہی تھا۔ اتنے برے کریش کے بعد کچھ لوگوں کو صرف معمولی خراشیں ہی آئی تھی۔ اب جو لوگ ٹھیک تھے انہوں نے فوراً زخمیوں کو سنبھالنا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے ان لوگوں میں 2 میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی تھے جنہوں نے زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دی۔ ان زخمیوں میں ایک 23 سالہ لڑکا بھی تھا جس کا نام فرنینڈو پیراڈو تھا۔ اس نوجوان کو اتنی شدید چوٹیں لگی تھیں کہ وہ کومے میں چلا گیا۔ انہوں نے کریش کے کچھ وقت بعد کھانے کے لیے سامان ڈھونڈا۔ جہاز میں سے چند چاکلیٹ بار، کچھ گوشت کے پیکٹ اور شراب کی کچھ بوتلیں نکلی۔ یہ وہ ساری خوراک تھی جسے انہیں تب تک استعمال کرنا تھا جب تک انہیں وہاں سے نکال نہیں لیا جاتا۔ دوسری جانب جب چیلین اتھارٹیز کو جہاز کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر 4 ایئر کرافٹ سرچ آپریشن کے لیے بھیجے۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ ایئر کرافٹ کافی دیر تک متاثرہ جگہ کے اوپر گھومتے رہے لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ رات کے وقت وہ واپس چلے گئے۔ اس رات بچ جانے والے مسافر بہت پر امید تھے کہ انہیں جلد یہاں سے نکال لیا جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ قدرت ان کے لیے کیا منصوبہ بنائے بیٹھی ہے۔ وہ کتنی دیر تک اس ٹھٹھرتی سردی میں پل پل مرتے رہیں گے اور اپنے پیاروں کو اپنی نظروں کے سامنے جان کی بازی ہارتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ رات اپنے قدم جمانے لگی۔ ساتھ جما دینے والی ٹھنڈ لوگوں کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ انہوں نے جہاز کی سیٹوں کو پھاڑ کر ان میں سے روئی نکال کر اپنے ارد گرد لپیٹ لی اور خود جہاز کے بچے ہوئے حصے میں ایک ساتھ جمع ہو گئے تاکہ جسموں کی گرمی سے ان کو سردی کم لگے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگلی صبح تک 5 لوگ زخموں اور -30 ڈگری ٹیمپریچر کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ زندہ رہنے والوں کی تعداد 33 سے کم ہو کر 28 رہ گئی۔ اگلی صبح 14 اکتوبر کو 11 ایئر کرافٹ ان کی تلاش کے لیے بھیجے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جہاز کا رنگ بھی سفید تھا، جبکہ ان پہاڑوں پر بھی ہر جگہ برف ہی برف تھی، اس لیے سرچ کرنے والے جہاز ان کو لوکیٹ نہیں کر پائے۔ سرچ آپریشن والے جہاز پورا دن اسی ایریا میں پھرتے رہے۔ بچ جانے والے مسافروں نے ایک لپسٹک کے ذریعے جہاز کے اوپر ایئر کرافٹ SOS لکھنے کی کوشش کی۔ دوستو، SOS ایک ایسا کوڈ ہوتا ہے جسے کسی مصیبت کی صورت میں مدد مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں لگا وہ جہاز کی باڈی پر یہ لفظ بڑے کر کے لکھیں گے تو کسی کی نظر میں آ جائیں گے، لیکن یہاں پر بھی ان کی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ چھوٹی سی لپسٹک پورا لکھنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے ایک نیا آئیڈیا سوچا۔ جتنے بھی بیگ جہاز میں تھے ان سب کو نکال کر برف پر ایک بڑے کراس کی صورت میں سیٹ کیا، لیکن اس دفعہ بھی وہ ناکام ہوئے۔ اس دن ان کے سر کے اوپر سے پورے 3 جہاز گزرے۔ انہوں نے چیخ و پکار کر کے، اچھل کود کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا، لیکن کوئی ایک بھی انہیں نہیں دیکھ سکا۔ ایک پر امید دن کی ایک مایوس شام آ چکی تھی۔ ایک اور سرد رات ان کے سر پر کھڑی تھی۔ 15 اکتوبر کا دن بھی اسی امید اور مایوسی کے دوران گزر گیا۔ اس سے اگلا دن 16 اکتوبر کا تھا، جب کومے کا شکار 23 سالہ نوجوان ہوش میں آیا۔ ہوش میں آتے ہی اس پر ایک خبر قیامت بن کر ٹوٹی، وہ یہ کہ اس کی ماں جو اس کے ساتھ سفر پر نکلی تھی مر چکی ہے اور اس کی بہن شدید زخمی ہے۔ وہ اپنی چوٹوں کو بھلائے اپنی بہن کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن سرد پہاڑ اس محبت سے بھی نہ پگھلے۔ 21 اکتوبر کو اس کی بہن نے اس کے ہاتھوں میں جان دے دی۔ اس دوران سرچ آپریشن کے لیے آنے والے جہاز یہاں منڈلاتے رہے پر انہیں نہیں دیکھ سکے۔ اب ان کے پاس کھانے کا سامان بھی بہت کم رہ گیا تھا۔ پھر دن میں پڑنے والی روشنی کی شعاعیں جب برف سے ریفلیکٹ ہوتی تو ان کی آنکھوں میں شدید درد ہوتا، جبکہ رات میں پڑنے والی ٹھنڈ جب ٹیمپریچر -30 تک گر جاتا ان کو جما کر رکھ دیتی تھی۔ 21 اکتوبر کو پچھلے 8 دنوں سے جاری 142 گھنٹوں کا سرچ آپریشن روک دیا گیا۔ سرچ ٹیم کے مطابق اتنے دن گزر جانے کے بعد اتنی شدید ٹھنڈ میں کسی کے زندہ بچ جانے کے چانسز 1% بھی نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں کتنی آنکھیں بے چینی سے ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ اسی دوران سروائیورز کو جہاز کی سیٹوں میں سے ایک ون وے ریڈیو ملا جس میں
دوسری جانب سے آواز آتی تھی لیکن کوئی میسج وغیرہ پہنچایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک لڑکا جو الیکٹریشین تھا اس نے اس ریڈیو کو سیٹ کیا، تب انہیں یہ جان نکال دینے والی خبر ملی کہ کریش کے شکار ہونے والوں کا سرچ آپریشن کینسل کر دیا گیا ہے اور ان کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔ زندہ رہتے ہوئے اپنی موت کی خبر سننا ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا۔ کچھ لوگ باقاعدہ اونچی آواز سے رونے لگے۔ وہ ایک ویرانے میں بے یار و مددگار بیٹھے تھے۔ اب ان کی آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ جہاں 3660 میٹرز کی بلندی اور سنسان جگہ پر انہیں بچانے اب کسی نے بھی نہیں آنا تھا۔ شاید انہوں نے بھی ٹھنڈ اور بھوک کی وجہ سے یہیں اکڑ کر مر جانا تھا، یا ابھی ان کی زندگی باقی تھی، کون جانتا تھا۔ 24 اکتوبر کو ان کے پاس موجود کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس دن کچھ لوگ جہاز میں موجود چمڑے کی سیٹوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پیٹ کی آگ کو بھرنا زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری تھا۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اپنی جان بچانے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہی وہ حد تھی جو ان پہاڑوں میں بے یار و مددگار لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے پار کی۔ انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی لاشوں سے کچا گوشت اتار کر کھانا شروع کر دیا۔ پہل تو کچھ لوگ ایسا کرنے کے لیے نہیں مانے، لیکن پھر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ایسا کرنے پر راضی ہو گئے۔ وہ 27 لوگ تھے جنہوں نے 6 مردوں کا گوشت ادھیڑ کر کھا لیا۔ 5ویں دن یعنی 29 اکتوبر کو وہ ان سب کو کھا چکے تھے۔ اب پھر انہیں کھانے کا مسئلہ ہونے جا رہا تھا، لیکن اب انہیں کیا کھانا تھا؟ اس کا انتظام بھی قدرت نے کر رکھا تھا۔ اس رات شدید برف باری ہوئی۔ ایک بہت بڑا برفانی تودہ جہاز کے ڈھانچے پر آ گرا اور اس کے نیچے آ کر 8 لوگ مر گئے جنہیں ان کی خوراک بننا تھا۔ کل تک وہ کسی کا گوشت کھا رہے تھے، آج ان کا گوشت کھایا جانا تھا۔ زندگی بہت ناقابل یقین ہے۔ بچ جانے والوں کی تعداد 27 سے کم ہو کر 19 رہ گئی تھی۔ بچ جانے والے بھی اسی تودے کے نیچے دب گئے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے کھود کر باہر نکلنے کا راستہ بنایا۔ اگلے 3 دن اسی طرح موسم خراب رہا اور وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ایک غار نما جگہ پر چھپے رہے۔ اس کے بعد انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ ان کی زندگی ہے اور انہیں خود ہی اسے بچانا تھا۔ کوئی بھی انہیں یہاں آ کر بچانے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وہ آس پاس کے علاقوں کا جائزہ لینے لگے۔ ان بچنے والوں میں سے 3 لوگ ایسے تھے جو اچھی صحت اور اچھے جذبے کے ساتھ موجود تھے۔ ان کے نام کنیزا، پیراڈو اور وزنٹن تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی ان سب کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے۔ 15 نومبر کو وہ کریش سائٹ سے نکل کر مشرق کی جانب چل پڑے۔ کچھ گھنٹے پیدل چلنے پر انہیں اپنے ہی جہاز کا پچھلا حصہ نظر آیا جو سب سے پہلے ٹکراؤ کے بعد جہاز سے علیحدہ ہو کر گر گیا تھا۔ اس کے پاس جانے پر انہیں اس کے اندر سوٹ کیس اور چاکلیٹس کے ڈبے، پانی، کچھ کپڑے اور دوائیاں وغیرہ ملی جو ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک ایسی چیز ملی کہ ان کی آنکھیں چمک پڑیں۔ انہیں لگا کہ ہاں اب وہ زندہ بچ جائیں گے۔ یہ ایک 2 وے ریڈیو سسٹم تھا، یعنی اس سے پیغام بھیجا بھی جا سکتا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ریڈیو چل نہیں سکا۔ ابھی بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں خود کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس دوران ایک اور برفانی طوفان آیا جس کی وجہ سے مزید 3 لوگ مر گئے۔ اب بچنے والوں کی تعداد 16 رہ گئی تھی۔ 3 لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مغرب کی طرف موجود پہاڑ پر چڑھیں گے۔ یقیناً پہاڑ کے دوسری جانب کوئی گاؤں یا انسان رہتے ہوں گے، لیکن ایک دیو کامت پہاڑ پر چڑھنا آسان ہرگز نہیں تھا، وہ بھی اتنی سخت سردی میں۔ بچنے والوں میں موجود ایک لڑکے نے سوئی دھاگے کی مدد سے چھوٹے چھوٹے کپڑوں سے انہیں ایک سلیپنگ بیگ بنا دیا۔ 12 دسمبر کو حادثے کے 2 مہینے بعد وہ تینوں برف سے ڈھکے پہاڑ کو سر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ پہاڑ کے اس پار لوگ موجود ہوں گے جو ان کو بچا لیں گے۔ انہیں لگا کہ 2-3 دن چڑھائی کے بعد وہ وہاں پہنچ جائیں گے، اسی لیے انہوں نے اپنے ساتھ صرف 3 دن کا کھانا رکھا۔ لیکن پہاڑ پر چڑھنا ہرگز آسان نہیں تھا جب ان کے پاس چڑھائی کے لیے ہاتھ پاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔
لیکن ان کا جذبہ جوان تھا، وہ آگے بڑھتے رہے۔ جب رات ہوتی تو وہ اس بیگ میں سو جاتے، جبکہ دن کو اٹھ کر دوبارہ چڑھائی شروع کر دیتے۔ چوتھے دن انہیں احساس ہوا کہ جو وہ سوچ کر آئے تھے ویسا ہرگز نہیں تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد انہیں چاروں طرف برف سے ڈھکے پہاڑ اور سفیدی ہی سفیدی نظر آئی، یعنی ان کا اتنے دن کا سفر بیکار تھا۔ پھر انہوں نے واپس ہٹنے کی بجائے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ تینوں میں سے ایک کو واپس بھیجا گیا کیونکہ ان کے پاس تینوں کے لیے کھانا نہیں تھا۔ 15 دسمبر کو انہوں نے اپنے ساتھی بیزنطین کو واپس بھیجا، جبکہ کنیزا اور پیراڈو اس پہاڑ کے دوسری طرف چل دیے۔ بیزنطین نے سلائیڈنگ کے ذریعے اترنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جہاں 3 دنوں میں آیا تھا وہاں سے واپس کریش سائٹ تک جانے کے لیے اسے صرف 1 گھنٹہ لگا۔ باقی دونوں نے اپنے آس پاس دیکھا جہاں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ انہیں بہت دور ایک چھوٹا سا پہاڑ نظر آیا جس پر برف نہیں تھی۔ انہوں نے اس پہاڑ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ ان کی زندگی کا سوال تھا۔ وہ اتنا آگے آ کر پیچھے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دونوں کئی دنوں تک چلتے رہے۔ ان کے پاس خوراک ختم ہو چکی تھی جب ایک دن چلتے چلتے اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آیا کہ ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ یہ منظر تھا ایک دریا کا، تازہ پانی سے بھرا دریا۔ وہ جو بوند بوند پانی کو ترسے ہوئے تھے انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ انہیں لگا کہ ان کی منزل بہت قریب آ چکی ہے۔ وہ اس دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ 20 دسمبر کو جب انہیں وہاں سے نکلے 9 دن ہو چکے تھے، انہیں کچھ انسان نظر آئے، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ انسان دریا کے دوسرے کنارے پر تھے۔ وہ ان کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت وہ اتنے تھکے ہوئے اور بھوک سے نڈھال تھے کہ وہ چیخ کر ان کو اپنی جانب متوجہ بھی نہ کر سکے۔ دوسرا پانی کا شور بھی انہیں ایسا نہیں کرنے دے رہا تھا۔ انہیں دوسری جانب 3 لوگ گھوڑوں پر سوار نظر آ رہے تھے۔ اب ان کی آزمائش ختم ہو چکی تھی۔ ایک آدمی نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اس آدمی نے ان دونوں کو اشارہ کیا کہ وہ صبح ان کے پاس آئیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک پتھر کے ساتھ کاغذ اور پین باندھ کر ان کی طرف پھینکا۔ ان دونوں نے فوراً اس پر اپنے بارے میں لکھ کر بھیجا کہ ان کا جہاز پہاڑوں پر گرا تھا اور وہ 10 دن کا سفر کر کے وہاں آئے ہیں۔ پہاڑوں میں ان کے ساتھی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ جب دریا کے دوسری جانب کھڑے لوگوں نے کاغذ پر لکھے گئے لفظ پڑھے تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ لوگ 2 مہینوں سے زندہ تھے۔ انہوں نے اپنے پاس موجود کھانا ان کی طرف پھینکا اور خود ان کی حالت کا بتانے نزدیکی آرمی کمانڈ آفس میں چلے گئے، جہاں اس بارے میں انہیں آگاہ کیا گیا۔ اس دوران کچھ لوگ ان دونوں کو گاؤں لے آئے تاکہ وہ کچھ آرام کر سکیں۔ وہ پچھلے 10 دنوں میں 61 کلومیٹر کی چڑھائی کر کے آئے تھے۔ ان کے وزن آدھے رہ گئے تھے۔ پیچھے بچ جانے والوں کو ریسکیو کرنے کے لیے چیلین ایئر فورس نے 3 ہیلی کاپٹرز بھیجے۔ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آرمی کے ساتھ گیا۔ 22 دسمبر وہ دن تھا جب انہیں 72 دنوں کے بعد ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ بچنے والے لوگوں کی تعداد 16 تھی جن کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ سب زندہ بچ گئے تھے۔ جب دنیا میں یہ خبر پھیلی تو لوگوں نے اسے معجزہ قرار دیا کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، لیکن ان کی ہمت اور جذبے نے انہیں زندہ بچا لیا تھا، کیونکہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ بعد میں اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں، ڈاکومنٹریز اور فلمیں بھی بنائی گئیں۔ 2023 میں بنائی گئی فلم سوسائٹی آف دی سنو کو آسکر ایوارڈ دیا گیا۔ یہ کہانی آج بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو وہ کر لیتا ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ حیرت انگیز سروائیول سٹوری جان کر کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔